अस्सलाम वालेकुम। मुश्क बाम बाय स्मेरा हमीद, एपिसोड 2। दूर कई छतों पर अलाव रोशन थे। लाला राम लाल की हवेली की औरतें और बच्चियां छत पर चहलें करती फिर रही थी। वो कोठड़ी से बाहर निकल आई थी। नीम अंधेरे कोने में खड़ी पतंग उड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी कि कोई धड़ाम से छत पर कूदा। पतंग उसके हाथ से फिसलकर गिर गई। कोने में पतंगे रखी थी। वो उनकी तरफ बढ़ गया, एक एक को उठाकर देखने लगा। वो गुस्से से उसके पीछे लपकी। वो अपनी पतंग पहचान चुका था, उसे अलग कर चुका था। झुका हुआ था, सीधा हुआ तो जैसे उनके घोड़े टकराए थे वैसे दोनों टकरा गए। खुदाई मन सर टकराया। वो जरा सा सहम कर 2 कदम पीछे हटी। इस सहम पर वो बुरी तरह से चौंक कर पलटा। खुदाई, दहाई, रहाई, ऐसे कैसे उठाकर ले जा रहे हो? सहम पर काबू करते ही वो चिल्लाई। सहमा देने वाले ने एक नजर उसे, एक नजर पतंग को देखा। रोशनी इतनी तो थी कि उसने उसकी आंखों की दृष्टि देख ली। रखो वापस। हुक्म 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 बदुली करते हुए 2 कदम पीछे खिसकर हवेली की बुलंदी पर चढ़ने ही लगा कि वो तेजी से उसके सामने आ खड़ी हो गई। दोनों बाजू फैलाकर रास्ता रोक लिया। सुन नहीं सकते? क्या कहा है? गुस्से से लपकी थी ना। छम छम से छत गूंज उठी थी। सारा शहर सुन सकता है। चोरी और ज़बान दराज़ी। भुना गई। ज़बान दराज चोर ने चोरी शुदा माल की तरफ देखा। रखो वरना दीवार से नीचे फेंक दूंगी। अगर तुम रास्ता छोड़ दो तो मैं खुद ही छलांग लगाना चाहता हूँ। संजीदगी से बताया, याद दिलाया। ऐसा भड़कीला जवाब सुनकर वो भड़क उठी। तमाशगाह के बंदर की तरह उछल कूद को बहादुरी समझते हो? तमाशगाह का बंदर एक से एक नए इल्जाम पर हैरान हुआ। तुम जिससे बहादुरी समझती हो वो करके दिखा दो। मुझे मस्खरा समझा है? मैं तो दोनों को ही नहीं जानता। तुम ही बता दो, कौन हो तुम? कौन हो तुम, बंदर या मस्खरा? रखो वापस। दोबारा वही सवाल दोहराना पड़ा। वो रख देता, दिल उसके कदमों में, लेकिन पतंग वो लेकर ही जाना चाहता था। अभी उसने अपनी चीजें देना दिलाना नहीं सीखा था। हमें जो समझा है कि तुम्हारी पतंग चुरा ली। एक पतंग को पेशानी की स्याही बना दिया। क्या लेन देन नहीं समझते? जो कटेगी हाथ लगेगी वो उसी की होगी। पतंगबाजी के फरमान जारी किए। वो लेन देन नहीं जानता था। जो दिल से गया वो जान से भी गया। अभी वो ये नहीं जानता था। लाओ, दो इधर ये अब हमारी है। उसने अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। वो हुक्म दे रही थी और हाथ भी फैलाती थी। वो हैराना परेशाना या आफता तूफान आना दो। वो जबरदस्ती ले रही थी। ये बात याद रखी जाए। हाथ को झटका दिया कि दे दो। नहीं दूंगा। उसकी चीज को हमारी कह रही थी। बहुत अजीब थी। ये यहीं छोड़नी होगी। मैं अपनी चीजें ऐसे नहीं छोड़ता। बेसाख्ता कह दिया। खुद भी नहीं जानता था क्यों कहा। हम अपनी नाक के नीचे से लिए ले जाने वाले को नहीं छोड़ते। अम्मा की फटकार, हवेली का शोर हंगाम और बाकी उसका दो बदू जवाब तहस नहस कर देने के रंग में थी। उसी रंग में हाथ बढ़ाकर चपट लेनी चाहिए। सरहद से उसने भी पतंग वाला बाजू ऊपर उठा लिया और वो उसके सीने पर गिरी। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। उसने अभी कहा था ना, वो अपनी चीजें ऐसे नहीं छोड़ता। वो उसकी आंख के नीचे से चुरा ले जाने वाला था। चोर चोर। शहर के किसी कोने से बगल की गूंज हुई। वक्त दंग रह गया और वो भी। तैश से उसका ये हाल था कि आगाई का हथियार उठाए और उसके सीने में उतार दे। जिसके सीने पर जा गिरी थी वो उसके गुस्से से डर गया, या फिर उसकी हार पर अफसुर्दा हुआ कि हाथ नीचे किया, पतंग उसकी तरफ बढ़ा दी। बेहतर, ये ले लो। उसने अपनी चीज दे दी। उसकी चीज झटके से खींची और तैश से पकड़कर फाड़ दी। फिर अपने पैरों के नीचे मसलने लगी। देकर हाल भी देख लिया। अब दफा हो जाओ। दोबारा छत्ते फैलाकर ना आना। तुम गंवार लगते हो, लेकिन याद रखना हम गंवार नहीं हैं। कान खींचकर खाल उतार कर हाथ में दे देंगे। ये हवेली याद कर लो। हो सकता है अगली बार तुम यहाँ आओ तो उल्टे लटके हो और नीचे से सब तुम्हें जूते मारते हो। वो सीधा खड़ा था, चुप था। वो ना भी कहती तो उसे ये हवेली याद रहने वाली थी। ये आवाज, ये ललकार, ये। वो उसी तैश से घूमकर नीचे जाने लगी थी कि अब वो उसके सामने आ खड़ा हो गया। जूते लेने जा रही हो? वो उसके जुर्रत पर दंग रह गई। तुम नहीं जानते तुम कहाँ खड़े हो? उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान के नीचे? उसी आसमान के नीचे खड़े रहना, जूते खाकर जाना मंजूर है?
وہ دنگ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اے دیگرم او شیدیدم، جانتے بھی ہو تمہارے سامنے کون کھڑی ہے؟ وہ اسے لاجواب طور پر زج کر چکا تھا۔ لڑکی، سنجیدگی، بکری تو ہونے سے رہی، ناموان جانتے ہو؟ نام سے اس کا مطلب مقام تھا، جلال تھا۔ ابا جی کہتے ہیں لڑکیوں کے نام نہیں ہوتے، وہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی زوجہ ہوتی ہیں۔ اس نے بے شرمی سے اس کی بات مکمل کی۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ اور کیا جانتے ہو؟ شہر کے لوگ چلاک، مکار، بدتمیز، منہ پھٹ اور بے حیا ہوتے ہیں۔ جس پر دم بخود ہوا وہ کہہ دیا، مجھے بے حیا کہہ رہے ہو؟ شہر کے لوگوں کو؟ اس نے مجھے پر اتنا زور دیا کہ اس سے بات شہر والوں پر رکھنی پڑی۔ بے چارہ چور، بطرز خیرہ، بات اگل بھی دی اور فصل بھی نہیں چلی۔ ہمت ہے تو صاف کہو، ہاں تم بے حیا ہو، بد لحاظ اور مغرور بھی۔ بات گل ہوئی اور ہاں فصل بڑک اٹھی۔ اس نے شانے سے پھسل کر زمین پر گرتے آنچل کو پکڑ کر گھسیٹا اور کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ کوئی گنوار دیکھوں، خوب خواہش پوری ہوگی، دیکھنے کی بھی اور سبق سکھانے کی بھی۔ دوسروں کو رسوا کرنا تمہارا شیوا لگتا ہے، معاف کرنا میرا شیوا نہیں ہے۔ بھول کر بھی کبھی اس بے حیا کو اپنی شکل نہ دکھانا۔ سرخ گال اور سرخ آنکھیں۔ اب اس کی سانس تیز ہوئی، جھک کر اس کے پیروں میں پڑی پتنگ اٹھانی چاہی۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ اپنی چیز لے کر جانا چاہتا تھا۔ تھپڑ مار کر بھی اس کے دل کے ارمان پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور پوری قوت سے مسل دیا۔ جھکے جھکے اس نے سر اٹھا کر مسلنے والی کو دیکھا۔ یہ شام یاد رہے گی۔ مسل کر سیڑھیوں کی طرف پلٹ گئی۔ یہ شام ساتھ رہے گی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، کودنے ہی والا تھا کہ غیر ارادی طور پر رک گیا۔ گال کی سرخی قائم تھی۔ اس کا گال سمیت سر کو تیچھا کر کے اس کی طرف دیکھا جس طرف وہ گئی تھی۔ آنچل زمین کو چھو رہا تھا، آنچل کے جس کنارے پر گہرا ناری رنگ تھا اور کچھ جھلمل ستارے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی، چھم چھم ہنگام خیز تھی، اتنی کہ گھڑ سوار نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کو اتنا پرشور نہیں پایا تھا۔ پہلے پانی میں گرا تھا، اب حویلی سے گرنے والا تھا۔ گھڑ سوار، انجام شدہ، سزا شدہ۔ ابا جی تہجد کے لیے اٹھے تو وہ جاگ رہا تھا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اس وقت وہ بے خبر سویا کرتا تھا اور اب کروٹیں بدل رہا تھا۔ کتنا شرمندہ ہوئے، سوچا اس گناہ کی توبہ کیسے کریں۔ شدید خطا ہوئی جو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ گاؤں کی دھڑکن تھا، اب گاؤں کا دل تو کیا مردہ ہوا ہوگا، اس کا اپنا ہی دل بجھ چکا ہوگا۔ رات بھر جاگتے رہے ہو۔ باپ بیٹے کے معاملات ایسے تھے کہ وہ بے تکلفی سے اس کے بستر پر نہیں بیٹھ سکے۔ شاید وہ ادب سے اٹھ کر بیٹھ گیا، ورنہ استاد سے گستاخی کا مرتکب ٹھہرایا جاتا۔ کچھ ہوا ہے؟ اس کے بکھرے بالوں کو محبت سے سنوارنا چاہا، پر خواہش کو دبانا پڑا۔ یہ غلطی ہوئی، توبہ کر لو۔ وہ جتنا شریر تھا اتنا ہی بے نیاز۔ اس کا ناپ تول تو پھوپھی کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ وہ کہاں سمجھتے؟ توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ آنکھیں یک دم چمکی۔ کیوں نہیں؟ خطا کیا ہوئی؟ ایک لڑکی کو بے حیا کہہ دیا۔ اس نے کہا رسوا کرنا میرا شیوا لگتا ہے، معافی مانگ لوں اس سے۔ امام صاحب ٹھٹکے، گڑبڑا گئے۔ کسی لڑکی سے بات کی؟ دوبارہ نہ کرنا، بے شرم کہلاؤ گے۔ بات بھی کی اور چوری بھی۔ وہ میری چیزوں کو ہماری کہہ رہی تھی۔ اسے اس ہماری نے رات بھر جگا کر رکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ اسے کیسے سمجھائیں۔ یہ امرا اور روسا کا شہر ہے میرے بیٹے، یہاں حویلیوں اور تاجروں کی کمی نہیں۔ اسے گاؤں نہ سمجھنا۔ شہر کے دروازے رات کو ہی بند نہیں ہوتے، ان کے حکم پر بھی ہوتے ہیں۔ ہتھیار ان کی دیواروں کی زینت ہے اور ان کی حیثیت کے بھی۔ مجھے اپنی تو کیا پرواہ ہوگی، تمہاری جان پر آنچ آئی تو میرا جینا مرنا دونوں محال ہوگا۔ امام صاحب نے پہلی بار اپنی محبت کا ایسے کھل کر اظہار کیا۔ اس نے صدیوں بعد ملنے والے اپنے باپ کو دیکھا اور نظریں بدل لیں۔ اس نے جس کسی سے محبت کی وہ اس سے چھن گیا، جس کسی نے اس سے محبت کی وہ دور ہو گیا۔ اب وہ اس نئے انسان کا کیا کرے؟ ان سے محبت کرے یا ان کی محبت پر جیے؟ میں نے معافی کا پوچھا، کیا نام مانگوں؟ اسے نصیحت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ باہر آئے۔ وہ ان کے پیچھے ہی تھا، اپنے لیے وضو کا انتظام کرتی۔ منور بوا نے سر اٹھا کر باپ بیٹے کو آگے پیچھے ساتھ دیکھا۔
इत्मीनान बख्श लम्हा था। उनका जी खुश हुआ। वो घर से बाहर निकले तो वो पीछे पीछे चलने लगा। रोशनी के होंडे रोशन थे, बहती गलियों में पानी का छिड़काव करते थे, सितारे दिखाई देते थे और शहर भी जाग रहा था। इतनी सुबह, ये उसकी पहली सुबह थी। सिरों पर खाने पीने के सामान की टोकरियां रखी। कई मजदूर करीब से सलाम करते, रास्ता देते गुजरे। शहर भी अंधेरे में जागते हैं, तुम्हारे गांव की तरह। वो मुस्कुराए। अगला मोड़ मुड़ते ही आगे पीछे कई खाली डोलियां आगे पीछे निकल गई। कहार परेशान थे। इतनी सुबह वो किस जल्दी में थी। इस पहर इमाम साहब ने दुआ खैर पड़ी। पथरीली जमीन पर बाप बेटे के कदमों की चाप थी। धोबी कपड़ों की गठरियां उठाए दरिया की सिमत बागे चले जाते थे। खट खट खड़ियों की आवाजें आती थी। रात भर काम करने वाले सुबह दम भी कपड़े बुनने में मसरूफ थे। शहर को कितना कपड़ा चाहिए, रेशम चाहिए या सूत। शहर वाले कितने खुश पोशाक हैं। हलवाई का खादिम दुकान के दरवाजे खोल चुका था, जमाइयाँ लेते हुए अपना बिस्तर समेट रहा था। आंख जागने से पहले पेट जाग जाता है, भूख भूख करता है, सोचकर वो हंस दिया। दीनानाथ सुनार की दुकान के रोशनदान से चिरागों की रोशनी झांक रही थी। अजब कि सुनारों की दुकानों में रात भर चिराग जलते हैं। दोनों सोना सोना दुकान के करीब से गुजरे। साइस घोड़ों की फौज शहर से बाहर दरिया की समत ले जा रहे थे। आज उनकी सफाई होगी। घोड़ों की टापों ने सुबह को बड़ी सुबह जगा दिया था। टाप टाप। भले शहर में घोड़े अपनी धुन में चलते थे, शहर के बासी लगते थे। वो शाही मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि उसकी आवाज से रुके। गर्दन घुमाई। वो दूर नीचे खड़ा उन्हें सवालिया देख रहा था। वो समझे उनके साथ नमाज के लिए आ रहा है। हाँ, माफी मांग लेनी चाहिए, गहरी सांस खींचकर कहा। उसने वहीं से अपना रुख बदला और शहर की सिमत चलने लगा। वो उसे शहर के कायदे कैसे समझाएं, क्या बताएं और क्या छुपाएं। आए हो तो नमाज ही पढ़ते जाओ। लोग कहते हैं इमाम का बेटा है और कभी जमात में नहीं देखा। वो उनकी जमात से कब का निकल चुका था, उस वक्त से जब उसे बहन की गोद में फेंक दिया था। अब बाप बेटा मिले तो थे, लेकिन मस्जिद के मीनारों की तरह, एक खून एक जमीन, लेकिन दूर दूर, जुदा जुदा। उनके क़याम में भी पड़ाव की कैफियत थी। अपने क़याम में वो उसे दूर जाते देखते रहे। उन्हें हमेशा गलत जगह मोहब्बत होती है। अब उस बेटे से हुई है जो उन्हें माफ तो कर सकता था, लेकिन शायद मोहब्बत नहीं। माफी, अव्वल माफी, दोम तलाफी। अपने घोड़े पर सवार वो उसकी सवारी के पीछे जा रहा था। वो उसी हवेली से निकली थी जिसकी वो कई दिनों से पहरेदारी कर रहा था। छत पर भी गया था, कितनी देर तक टहलता रहा था, फिर जाकर नीचे देखा था। दूर बहुत नीचे कितनी लड़कियां थी, कितनी औरतें थी, सब एक जैसी थी। सोच का वक्फा। हाँ, सब एक जैसी ही थी, खासकर लड़कियां। उनकी हंसी, आवाज, उनकी बात, चाल डाल, सब मिट्टी के एक सांचे से निकली लगती। उसे यकीन था, उसे वो शक्ल याद है, लेकिन ये वहम भी था। अगर 3-4 लड़कियां एक साथ सामने आ गई तो वो शायद ही उसे पहचान सके। सवारी में एक लड़की बैठी थी। उसे अचानक कुछ याद आया, बहुत जरूरी याद आया। कुछ दूर तक दोनों आगे पीछे चलते रहे। सवारी दरिया के किनारे किनारे टहलते पुल के करीब रुक गई। वो सवारी से बाहर निकली, पुल की तरफ बढ़ गई। इतनी दूर तक चल कर गई कि कोचवान की नजरों से ओझल हो गई। आंचल के नीचे दबाई पोटली निकाली और घुमा कर दरिया में फेंक दिया। दरिया ने नजराना कबूल किया और अपने साथ बहा ले जाने लगा। ये उन तोहाइफ की पोटली थी जो उसके दिल के से उतर चुके थे, दिल से उतरे, पानी में डूब रहे थे। मोहब्बत की नाकदरी मौजों में हिचकोले खाने लगी। वो मुस्कुराई और पलटी के। वो ऐन पीछे खड़ा था, हाथ में घोड़े की लगाम थी। शायद माफी के लिए उसे हिम्मत की जरूरत थी। वो हिम्मत घोड़े से लेने में मजायका नहीं था। आखिर ये घोड़े वगैरह किस दिन काम आएंगे। पहले वो सहम गई कि चोरी पकड़ी गई। घोड़े वाले की नजरें उस विरसे पर थीं जो दरिया में डुबकियां खा रहा था। क्या किसी का सर कलम करके लपेट कर बहा दिया गया है, किसी का दिल? अजब तो ये बात है, उसे लगा वो वाकई में उसकी चोरी पकड़ने आया था। सवालिया उसे देखने लगा कि क्या बात है, तुम वो पतंग चोर हो? पहचान वो गई थी, देखते ही पहचान लिया है, जाहिर नहीं करना चाहती थी।
اسے جواب دینے سے پہلے گردن گھما کر اس کی سواری کو دیکھا، پھر واپس اسے۔ دن کی روشنی میں وہ زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ تم وہی ہو جو اپنے گھوڑوں اور کوچوان کو مروا دینے والی تھی؟ کیا ہانک رہے ہو؟ چور کو چور کہا تو بھڑک اٹھے۔ تمہارا کوچوان مر جاتا تمہیں منظور تھا؟ پتنگ چور اسے قاتل ثابت کرنے والا ہے۔ ہاں منظور تھا۔ اس کی پیشانی کا زخم دیکھ کر اسے سب یاد آ گیا۔ اس سے ملاقات کا انعام زخم تو ملنا ہی تھا۔ تمہیں تو ہار کی نشانی بھی مل گئی۔ تمسخر سے پیشانی کے زخم کی طرف اشارہ کیا۔ اس دن یہ گھڑ سوار شیر بنا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ ہار؟ میرا گھوڑا پل پر پہلے چڑھا تھا، تمہاری سواری بعد میں برابر آئی تھی۔ تمہیں کوچوان نے نہیں بتایا کہ اگر میں اپنے گھوڑے سمیت پل سے نہ گرتا تو تمہاری گاڑی الٹ کر دریا میں گر جاتی، گھوڑے زخمی ہوتے اور تم مر جاتی۔ میں مر جاتی؟ آواز چٹک گئی۔ کیسے منہ بھر کر کہہ دیا؟ ہاں، سچائی سے بتایا، شرافت سے جتایا، اس کی موت منہ پر دے ماری۔ ہارنے والے ہار کے دلیلے گھڑ ہی لیتے ہیں۔ تیش سے اس کی سانس پھول گئی اور مہربانی جھٹلانے والا ناشکری کی۔ اسے ہنسی آئی۔ اماں نے ناقدری کہا۔ اس نے ناشکری کے لقب پر سامنے والے کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے دریا میں پھینک دینا چاہتی ہے۔ ڈوب جائے، یہ مر جائے۔ آمین کہنا زیر لب تھا پر زبان سے پھسل گیا۔ آمین؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس دن ہماری پتنگ پر تو بہت ہاہاکار مچا رکھی تھی، اب میرا پیچھا کھا رہے ہو؟ اس جوری کا کیا؟ آوارہ ہو، بے شرم ہو، بد تہذیب ہو، شرفا کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرتے ہو، چاہتے ہو وہ گلی گلی بدنام ہو، ان کی طرف انگلیاں اٹھیں۔ شرفا کی بیٹی کی تقریر پر وہ سٹپٹا گیا۔ وہ ابھی تک اس کی پتنگ کو ہماری پتنگ کہہ رہی تھی۔ وہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اوہ، میں معافی مانگنے ہی آیا تھا۔ خوب، کیسے؟ بے اختیار مسکرانا چاہا، لیکن ضبط کرنا بھی ضروری تھا۔ ابا جی نے بھی کہا کہ ایسی رسوا کن باتیں نہیں کرتے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ ابا جی سمجھدار لگتے ہیں۔ وہ ہونٹوں کو خم دے کر ہنس دی۔ آنکھوں میں جو کاجل کھینچا تھا وہ اتھل پتھل ہوا۔ معافی کی بات بھی ہو جائے گی، پہلے یہ بولو کون ہوں میں؟ وہی اپنی شان میں چھوٹا موٹا قصیدہ سننے کی چاہت کہ میں قلعے جیسی حویلی میں رہتی ہوں، عام تو نہیں ہو سکتی۔ وہ خاموش رہا۔ عجیب سوال تھا۔ وہ لڑکی ہے جیسے سب لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ اپنے بارے میں خاموشی ملی تو بھائیوں پر بات لانی پڑی۔ وہ کون ہے؟ وہ بننا گئی۔ تم کچھ نہیں جانتے؟ تم بتا دو۔ معصومیت۔ میں تمہاری خادمہ ہوں۔ جھنجھلاہٹ۔ عجب، ابا جی نے بتایا ہی نہیں کہ تم میری خادمہ ہو۔ بتاؤ میری خادمہ کون ہو تم؟ اس نے ہماری کہا تھا، اس نے میری کہہ دیا۔ حساب برابر رہا تھا، لیکن ایک بہت بڑی چیل چراغ کے سر پر سے شور کرتی گزری، جیسے اس سے اچک کر لے جائے گی۔ ہلکی سی چیخ مار کر سر جھکایا، خود کو حملے سے بچایا۔ اف، سب گستاخی کر رہے تھے۔ وہ چپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ ابھی وہ ملکہ بنی باتیں بنا رہی تھی، اب ایک چیل سے ڈر کر چیخ مار رہی تھی۔ میرے بھائی تمہیں جوتے کی نوک سے مسل دیں گے۔ دیکھیں کہ ملکہ عالیہ باز ہی نہیں آتی ہیں، یہ بتانا تھا۔ ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ گستاخ، گستاخی۔ ہاں بولو، منظور ہے؟ منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ اس منظور کو وہ سمجھ نہ سکا۔ لگتا تھا سامنے والی کا دماغ بہک گیا ہے۔ تم اس شہر کے نہیں لگتے، ورنہ ڈر جاتے۔ شہر کے لوگ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، تم بھی ڈرتی ہو۔ افسوس، غضب، عجب، اف۔ اس نے ہونٹوں کو داں سے مسلا۔ تم نے اس شہر اور شہر والوں کو کیا سمجھا ہے آخر؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کسی اور ہی ضام میں ہو، مجھے کمتر ثابت کرنے پر تلے ہو۔ تم کس شہر سے ہو جو ایسے اترا رہے ہو؟ اب میں بھی اسی شہر سے ہوں۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تعجب، بولو پھر تمہارے اس شہر کے کتنے دروازے ہیں؟ وہ دو بدو جنگ پر اتر آئے۔ 12 یا شاید 13۔ ایک بات بولو۔ 12 غلط، اس شہر کے 13 دروازے ہیں۔ 13واں دروازہ بوجھو کون سا ہے؟ لکڑی کا؟ بوجھ لیا۔ پانی کا تو ہونے سے رہا۔ بادشاہوں کا شہر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہوں کو درمیان میں مت لاؤ، لاہور کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ لاہور سے اس کا مطلب خود سے تھا، لیکن لاہور کو صدمہ پہنچایا جا سکتا ہے
आखिर उससे इसका क्या मतलब था, जिसे कहकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया भी था। जाहिर है कि वो उसे फतहमंदी से घूर रही थी कि ये शहर तुम्हारा नहीं निकला, ये एक पुरस्रार शहर है। उससे लाजवाब करना चाहा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम ये शहर मुझे बेचना चाहती हो। वो इस्तहज़ाया हंसा। शहर खरीदने की तुम्हारी औकात है? होंठ तंजिया सुकेड़ लिए। बेहतर दाम बोलो। ये शहर दाम पर नहीं बिकता, ये तो जान देकर खरीदा गया है। लाहौर रब जान बराबर खरीदा एम, जानदार एम, जन्नत दीगर खरीदा एम। यानी लाहौर को अपनी जान देकर खरीद लिया है। यूं कहें कि जान दी है और दूसरी जन्नत ली है। यूं कहें कि जान दी है। जान से गुजर जाने वाले बाजीगर सीने में मौजूद दिल को गैर मौजूद पाया। दिल की पहली गैर हाजिरी, दिल की पहली बेईमानी खता है। यूं कहें कि जान दी है। जान जान। 13 दरवाजों के शहर से दूर पुल के किनारे खड़ी हो, जान देकर खरीदे गए शहर से अनजान। उसके सामने खड़ा वो 13वां दरवाजा कैद का दरवाजा है। जो एक बार इस शहर में दाखिल हो जाता है वो उसका असीर हो जाता है। कितना शौक था उसे मुतासर करने का, जेर करने का, जेर अताब रखने का। तो तुम एक कैदी हो। वो दूसरी ही मंतक निकाल आया। वो गुन्ना गई। मैं क्यों कैदी हूँगी, मैं तो शहजादी हूँ। शहजादे की नजर शहजादी के पैरों पर पड़ी, जिससे उसकी हथेली मसली थी। उस पांव के अंगूठे पर मरहम लगा था। उसे चोट पहुंचाकर वो खुद भी चोट खा चुकी थी। अच्छा, तो हिसाब बराबर हो गया। ज़ेरे लब हंसा। हिसाब बराबर हो जाने वाला है। उसकी मुस्कुराहट देकर तेवरी पर बल पड़ गए। तुम्हें माफी चाहिए थी, ऐसे सरेरा माफी नहीं मिल सकती। मेरी बेइज्जती की, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई। शालामार बाग जानते हो? नहीं, अब्बा जी से पूछ लूंगा। वो हंसी। चाहो तो सारे शहर से पूछ लेना, दिन ढले वहां आ जाना। शाम को? दिन ढलने को नहीं समझते? वो कितना चिढ़ती थी, समझ चुका हूँ। खुदा हाफिज। पुश्त घुमा ली, कदम बढ़ा लिए कि आवाज से रुका। कले को जानते हो? वो वहां उस तरफ देखो, बुलंद फसील दिखाई देती है ना, वो वहां। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे कहती हो देखो, वो बुलबुल, वो फाख्ता, वो। उसने पहले बुलबुल को देखा, फिर बुलबुल के हाथ के इशारे की तरफ। उस तरफ अब्बा जी की मस्जिद के मीनार दिखाई दे रहे थे। क्या वो मस्जिद को ही कला कह रही है? वो अब्बा जी की मस्जिद है, वहां हो? तुम भी वहां आओगी? वो हैरान हुआ। वो मस्जिद जहांगीर की है, तुम्हारे अब्बा जहांगीर हैं? फिर तो तुम खुसरू हुए। अब्बा जी उस मस्जिद के इमाम हैं। खुसरू बेचारे को वजाहत देनी पड़ी। ऐसे कहो, तुम तो पूरी मस्जिद ही अपने नाम लगा रहे थे। मस्जिद तामीर करने वालों की नहीं, आबाद करने वालों की होती है। उसने पहली बार बाप की हिमायत की। माफी मांगते और जुबान दराजी से बाज नहीं आते, क्या यही तुम्हारा कायदा है? देहातियों को यह खास बीमारी होती है, अपनी सादगी को नेकी और शहरियों की अक्ल को गुनाह कहते हैं। क्या यही तुम्हारा कायदा है? बेकायदा उस जुमले को समझ नहीं सका। तुम्हारे अब्बा जी जहांगीर की मस्जिद के सामने कला है जलालुद्दीन अकबर का, वहां आ जाना। उसने तुम्हारे अब्बा जी को खूब अच्छी तरह से चबाया। तुम यहाँ नए हो तो बता दूं कि वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पहरेदार पहरा देते हैं। मुझे वहां सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें छुप कर जाना होगा। मैं किससे इजाजत लेकर जाऊं? हमारी हवेली इजाजत लेकर आए थे। वहां मैं अपनी पतंग लेने आया था। कले में भी अपनी माफी लेने जाओगे, बुरा क्या है? अब वो मशवरा दे रही थी। शाम से पहले आना, मैं शीश महल में होंगी। शीश महल? वो जिद चढ़ गई। ये महल दरिया के रुख पर है, मैं वहीं झरोके में खड़ी होंगी। वो उसके लिए कितने अच्छे अच्छे काम करने वाली थी। झरोके? वो शहर की पूरी जुबान नहीं समझता था। उसने जिद चौकर दोनों हाथों से झरोके बनाया। ऐसा होता है, मैं उसमें खड़ी होंगी। खिड़की में? खिड़की वो होती है जो बंद हो जाए। झरोके हमेशा खुले रहते हैं, जो खूबसूरत मनाजिर की तरफ बनते हैं। दरिया के रुख पर बना हुआ है। वो चिल्ला उठी। वो समझा तो अभी भी नहीं था, लेकिन हाथों के इशारे से उसने जो झरोका बनाया था वो कमाल था। मैं ना मिलूं तो आवाज देकर ढूंढ लेना, फिर ना कहना कि बताया नहीं। कितनी अच्छी है वो। मेरा कले में आना क्यों जरूरी है? वो कुछ मखमसे में था। कोई डर है? डर तो उसके गुमान में भी नहीं था। सोच रहा था, गले में जाकर लड़की को आवाज देना ठीक नहीं होगा। मुझे कोई इतराज नहीं, बेशक सारे शहर में आवाज देते फिरना,
وہ اسے دیوانگی کا اندیا دے رہی تھی۔ سارا شہر اس کے ساتھ چراغ چراغ کرے گا، لیکن اب بھی نہیں، سرے عام معافی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اب میں جا رہی ہوں، یعنی تخلیہ۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جاتے جاتے رک گئی، پلٹ کر پوچھا۔ شمس امیری۔ تم باپ بھی چراتے ہو اور نام بھی؟ شمس چرا لیا تھا تو تبریز بھی چرا لیتے۔ چور، پتنگ چور، نام چور، اور پائیدان پر پیر رکھ کر سواری پر سوار ہو گئی۔ دروازہ بند کر لیا۔ اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ پل پر ہی کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہتے ہوئے دریا کا نظارہ کر رہا تھا۔ آخری بار یہ دریا دیکھ لو امیری، شمیری، فقیری۔ امیری اسی راستے سے گیا جو اسے سمجھایا گیا تھا۔ وہ دریا میں چھلانگ لگا کر قلعے کے پہرے داروں سے نظر بچا کر وہ قلعہ سر کر چکا تھا، اندر داخل ہو چکا تھا۔ شیش محل کہاں ہے؟ قلعے کے گرد 2 چکر لگانے پر بھی اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کئی جھروکے دکھائی دیے، سمجھ میں نہیں آیا کون سا والا شیش محل کا ہے۔ وہ کھیتوں کھلیانوں میدانوں میں پل کر بڑھا ہوا تھا۔ اسے پتھروں سے بنی عمارتوں کی سمجھ نہیں تھی۔ وہ تو یہ تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ شہر کے لوگ اتنے بڑے بڑے گھر کیوں بنواتے ہیں۔ اسے ابا جی کا گھر بھی قلعے جیسا لگتا تھا۔ کسی بادشاہ کا دماغ چل گیا تھا جو زمین کے سینے پر قلعے جتنا بوجھ لاد دیا تھا۔ قلعے میں گم ہو جاتے اس نے سوچا تھا۔ وہ شام سے پہلے آیا تھا، شام ٹھہر جانے پر بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ اب روشنی کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتا تھا، لیکن کیسے دے؟ اس نے نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ نام جان بھی لیتا تو پپھو کہا کرتی تھی کہ لڑکیوں کے نام کی صدا نہیں لگاتے۔ مجبوراً دونوں ہاتھوں سے زوردار تالی بجانی پڑی۔ آواز کی گونج اٹھی۔ اس نے چار طرف دیکھا۔ وہ شاہی دربار میں کھڑا تھا۔ وہاں اوپر جہانگیر بیٹھا کرتا تھا اور نیچے درباری موجود ہوتے تھے۔ جہانگیر کا دربار دیکھیں کہ وہ اس کے دربار میں کیسے گستاخی کر رہا تھا۔ حد ادب شمس امیری، شمس امیری حاضر ہے جناب عالی، شمس امیری حاضر ہے جناب عالی۔ اس نے شاہی زبان میں ہی آواز لگائی۔ آواز گونجی۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ شمس امیری، شمس فقیری۔ وہ اپنا ہی نام لیتا جاتا اور قلعے میں بھاگتا پھرتا۔ جہانگیر کی شاہی مسند پر جا کھڑا ہوا، وہاں سے چلایا۔ سامنے سارا باغ اس کی نظر میں سمٹ آیا۔ وہیں سے چھلانگ لگا کر کود گیا، سیڑھیاں پھلانگتا باغ میں نکل گیا، اور پھر امیری امیری کے نام کی گونج جہانگیر کے خوابگاہ میں گونجنے لگی۔ امیری امیری اس کے کتب خانے میں، اور پھر یہ گونج ہاتھیوں کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگنے لگی، شیش محل کے جھروکوں سے ٹکرا کر، جعفریوں سے جان کر، دالان میں بھاگ کر، قلعے کی سیڑھیاں چڑھتے پھلانگتے، دھوبی گھاٹ کو پار کرتے، بائیں باغ سے گزر کر واپس جہانگیر کے دربار میں جا ٹھہری۔ شمس امیری حاضر ہے، شہزادہ دربار میں کھڑا ہو کر چلایا۔ عالم پناہ، ہم بھی حاضر ہیں۔ شہزادے کا درباری اپنا موٹا ڈنڈا لہرا کر اسے بتا رہا تھا۔ 3-4 اور پہرے دار اس کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ جیسے وہ شیش محل کی شہزادی ڈھونڈتا پھر رہا تھا، ویسے ہی وہ عالم پناہ کی تلاش میں تھی۔ اسے وہاں بلانے والی تو نہیں ملی تھی، پہرے داروں کے پتھریلے ہاتھوں کی گرفت مل گئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں کبھی بادشاہ بھوکے شیر باندھا کرتے تھے۔ شام بیت چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی۔ امام صاحب اس کی گھر واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ وہ عشاء کے بعد بھی نہیں آیا تو اسے ڈھونڈنے نکلے۔ رات آنکھوں میں کٹی، شہر کی گلی میں اس کا نام لیتے پھرے۔ وہ امام صاحب کا بیٹا ہے، ابھی بہت کم لوگ جانتے تھے۔ جس سے شمس کا پوچھتے تھے اسے اس کی شکل و صورت حلیہ بھی بتاتے اور پھر رو دیتے۔ کامل دل وہمی ہوا، شامل رات حقیقت ہوئی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ لوگوں نے ان کی سسکیاں سنی، وہی جو مرحومہ بیوی کو قبر میں اتارتے ہوئے سنی تھی۔ ان کا وہ سسکنا دیکھا نہیں گیا، یہ سسکنا سنا نہیں گیا۔ ایک آدمی گاؤں بھجوایا، شام تک وہ بھی لوٹ آیا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ تیسرے دن امام صاحب نمازیوں کے سامنے بلک اٹھے، کوئی میرا دل نہ نکال لے گیا ہو۔ ان کا دل نکال لینے والا تازہ پھول کلیوں سے اپنا دل بہلا رہا ہے۔ پاک دامن کے جہیز کا سلسلہ چاندنیوں پر بکھرا ہے۔ سلمے ستارے
زری سے سامان کی تیاریاں ہیں۔ حویلی کی رہنے والیاں کاریگر عورتوں کے ساتھ مل کر کچھ ٹانکے اپنی خوشی سے لگا رہی ہیں۔ اس مشغولیت میں بھی ان سب کی انگلیوں میں بار بار سوئیاں چبھتی ہیں، جیسے سارا شہر پریشان ہے۔ حویلی والیاں بھی اداس ہیں۔ کاریگر عورتیں باہر کی کتنی خبریں لائی ہیں۔ امام صاحب کی حالت دیکھی نہیں جاتی، 5 دن سے بیٹا لاپتہ ہے۔ چوک چبارے ہر طرف امام صاحب کے دکھ کی دہائی تھی۔ گیا کہاں؟ یہ کوئی نشان تک نہیں مل رہا۔ اماں پرانی خبر نئی افواہ کے ساتھ لانے والے سے ہی پوچھ رہی تھی۔ ملے گا کیسے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی قلعے کے آس پاس دکھائی نہ دے؟ پھر کیوں گیا وہاں؟ سفید چاندنی پر بکھر کر بیٹھنے والیوں کی گردنیں اس کی سمت گھوم گئی۔ وہ اکیلی تخت پر بیٹھی تھی۔ قلعہ؟ اس کا قلعے سے کیا لینا دینا؟ اماں فرشی نشست پر بیٹھی تھی۔ غضب خطا ہوئی، خود سے کہا، زبان کو دانت سے کچلا، میں نے سوچا گاؤں سے آیا ہے، شاید شہر دیکھنے۔ خطا پر خطا، تمہیں کیا خبر کہ وہ گاؤں سے آیا ہے؟ اماں کا رنگ زائل ہوا۔ سب کہہ رہے ہیں۔ زبان بے لگام رہی تھی، اب سرپٹ دوڑ رہی تھی، قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ سارے شہر میں دہائی مچی کہ امام صاحب کا جوان بیٹا لاپتہ ہے۔ شہر میں نیا ہے، یہ نہیں سنا کہ گاؤں سے ہے۔ تم نے کس سے سن لیا؟ اماں کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ چچی کی آنکھیں وہمی ہوئی۔ کاریگر عورتوں نے معنی خیز خاموشی اپنا لی۔ کسی کو کہتے سنا تھا اماں، پھر دیکھنے میں بھی گنوار ہی لگتا ہے۔ زیادہ زبان چلانے والوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ نشست گاہ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ چھوٹی بابی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ گنوار لگتا ہے؟ تم نے اسے دیکھا ہے چراغ؟ اب چچی نے پہل کی۔ اب چراغ خاموش۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے چراغ؟ بے چاری چچی۔ اس نے جلا کر پھولوں کو پٹخا۔ چھت پر چوری کرنے آیا تھا، میں نے عین وقت پکڑ لیا۔ سکول میں نے کتنی آوازیں دی، مجال ہے جو کہ میری سنتا ہو۔ چھت پر کیا ہوا سے زیادہ انہیں اس کے ساتھ کیا ہوا کی فکر تھی۔ وہ کہاں ہے چراغ؟ چچی نے کس دل سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر چچی کو دیکھا، جن کا رنگ انجانے خیال سے بدنما ہو رہا تھا۔ کیا وہ مر چکا ہے چچی؟ وہ شوخی سے چچی کے سامنے پھیل کر بیٹھ گئی۔ چچی نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی۔ چراغ، تم نے شرارتوں سے کبھی نہیں روکا، دل کی آہ لینے سے رک جاؤ۔ اماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، ان کا دل مٹھی میں کھینچا آتا تھا۔ تمہیں قلعے کی کیا خبر؟ کوچ وہاں سے اجنبی قلعے کا راستہ پوچھ رہا تھا، خیال آتا ہے کہ شاید وہی تھا۔ آرام سے اٹھی، پھول سمیٹے اور چلی گئی، پیچھے سے ایسا سناٹا چھوڑا کہ ہر عورت نے جب سوئی اٹھائی تو اپنا ہی خوف سی ڈالا۔ کہتے ہیں امام صاحب کا حال دیکھا نہیں جاتا۔ اماں بڑبڑائیں۔ 6 دن گزر گئے، وہ واپس نہیں آیا۔ اماں کتنی چپ تھی۔ کوچوان کو بلایا، پوچھا، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کسی اجنبی نے قلعے کا پوچھا تھا۔ کوچوان جھوٹ بولتا ہے، اسی سے پوچھیں۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی۔ کوچوان کو پھر بلایا، یاد دلانا چاہا۔ وہ سچ بول رہا تھا، سب کو سنائی دے رہا ہے۔ جھوٹ وہ بول رہی ہے، سب دیکھ سکتے تھے۔ اماں کا اپنی اولاد پر ہی بس نہیں تھا، کسی سے کیا کہتی، حویلی کے مردوں کو کیا بتاتی، آدھی کہانی بھی سناتی تو پوری پھنس جاتی۔ اندر ہی اندر اعتبار کے ملازموں سے معلوم کروانا چاہا، لیکن کوئی کوشش بر نہیں آئی، اس کا کہیں نشان نہیں ملا۔ وہ کہاں ہے صرف وہی جانتی تھی۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ قلعے کے محافظ جلاد ہیں، کوئی دیوار پھاند کر قلعے میں آئے وہ اس کی جان نکال لیں گے۔ تہہ خانے میں خاص قیدیوں، دشمن، مخبریوں، باغیوں کو رکھا جاتا ہے۔ وہ وہاں پرندے کو پر نہیں مارنے دیتے تھے، انسان کو دیوار کیسے پھلانگنے دیتے۔ کبھی آغائی سے قلعے کے تہہ خانوں کی حقیقت کے بارے میں سنا تھا، سوچا اس گنوار کو اس حقیقت سے روشناس کروا دیا جائے۔ مسجد امام صاحب کی آواز سے گونجتی رہی، شہر پر ان کے دکھ کی اداسی چھائی رہی۔ ان جیسے شریف النفس انسان کا حال تمام ہوا۔ دریا تک کی خبر لی گئی کہ کہیں وہ ڈوب نہ گیا ہو، جو جہاں جتنا کر سکتا تھا اتنا کر چکا، یا کسی نے قتل کر کے لاش کو چھپا دیا ہے، لیکن اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا جو اسے مارتا۔ دشمن اپنی سواری میں بیٹھا قلعے کی 4 دیواری کو تمسخر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے افسوس تھا، نہ فکر، مر ہی چکا ہو۔ مر جانے والا 9 دن بعد ظاہر ہوا۔ جمعہ کی نماز کے بعد اس کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا ہو رہی تھی۔ سارا شہر آمین کہہ رہا تھا۔ انہی آمین کہنے والوں کی صفوں کے پیچھے سے وہ قدم گھسیٹتا ہوا اگلی صفوں کی طرف بڑھا۔ کوئی بلک بلک کر روتے ہوئے دعا کروا رہا تھا۔
دعا گو کی دعا تھی کہ تمام نہ ہوتی تھی، درد تھا کہ سمٹتا نہ تھا۔ میرا شمس کا درد ہر سمار تھا۔ ابا جی، وہ سیڑھیوں سے نیچے کھڑا تھا، وہیں سے پکارا۔ آواز باپ کے کانوں تک تو کیا جاتی، کہیں دل کی سماعتوں سے ٹکرائی ہوگی۔ گڑ گڑا کر دعا مانگتے امام صاحب کھڑے ہوئے، گھوم کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ان کے گمان نہیں، دل نے کہا تھا نا، اس لیے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر شمس پر پڑی، وہ بے دم ہو کر گر پڑا۔ حوض کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہ سب چونک کر دیکھنے لگے۔ میری شمس، اسے بغیر بے دم ہو جانے والا باپ دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ نمازیوں کا سارا اجتماع ان کے شمس کے گرد سمٹ آیا، اس قیدی کے گرد جو شہر کے اسیر کر دینے والے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہی دروازہ جس سے اندر جائیں تو پھر وہ کہیں اور نہیں جانے دیتا۔ کہاں تھے تم؟ کئی دن وہ تیز بخار میں نیم بے ہوش رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اسے آہنی پتھروں کے سلوں میں پیس دیا گیا تھا۔ زخم گننے کی ان میں سخت نہیں رہی تھی، البتہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتے وہ آنسو گرا دیتے تھے۔ جواب تو میرے شمس۔ ان کے شمس نے نیم باں آنکھوں سے ان کے چہرے پر کند کرب کو دیکھا۔ کتنا دکھی انسان ہے۔ ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو سمیٹ لینے کی چاہت ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تسلی دینے کی کوشش کی۔ تمہارا باپ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوا تھا تو ان کی کمر چلی گئی۔ کمر کیا گئی، انہوں نے اس نئے چاند سے ہی منہ موڑ لیا، بے اولاد بہن کی گود میں پھینک دیا۔ گھر کی عورت یہی گئی تھی، ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ گھر کی عورت نہیں گئی تھی، ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ ان کی شریک حیات نہیں، ان کا جہاں تھی۔ وہ خالق سے ایسے منسوب ہوئے کہ ان کی پرہیزگاری چار عالم مشہور ہوگی۔ ان کی درویشی میں ایک ہی کوٹ رہ گیا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر بھی بیٹے کی خبر نہ لی۔ وہ 13 سال کا تھا جب دونوں پہلی بار ملے تھے۔ بہن بیمار تھی، کئی خط لکھے، پیغام پر پیغام بھجوائے کہ ایک بار مل جاؤ۔ ایک دن اچانک ملنے چل پڑے۔ گاؤں سے ذرا دور ایک ساتھی کے سنگ آئے تھے۔ وہ اپنی سواری پر آگے نکل گیا۔ یہ گاؤں کی سمت چلنے لگے، جیسے کسی ضد میں تھے، آنا نہیں چاہتے تھے۔ گاؤں بھی دور ہی تھا کہ چلتے چلتے رک کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پیاس کی شدت اور تھکاوٹ نے انہیں نیم جان سا کر دیا تھا، جسم سے زیادہ دل تھکا ہوا تھا۔ جانتے تھے کہ بہن بیٹے کی بابت ہی کچھ کہنا سننا چاہتی ہوگی۔ انہوں نے بیٹے سے کوئی غرض نہیں تھی، نیند تھی یا بے ہوشی کہ پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں آئے۔ دیکھا کوئی ان پر جھکا، ان کے گال تھپک رہا ہے۔ سفر کی ہمت نہ ہو تو مسافر نہیں بنتے۔ ان کے منہ سے پانی لگانے والا تند لہجے میں جتا رہا تھا۔ گاؤں میں میری بہن جمیلہ رہتی ہے، اسے پیغام بھجوا دو کہ کوئی سواری بھجوا دے۔ ان کے گھر کوئی سواری نہیں ہے، درختگی سے کہا اور ان سے پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ پھر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ وہ آوازیں ہی دیتے رہ گئے، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گاؤں کا خون کتنا بد لحاظ ہو چکا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور ہمت کر کے چلنے لگے۔ کچھ وقت گزرا، وہ گھوڑے کی لگام تھامے آتا ہوا دکھائی دیا۔ چپ چاپ ان کے سامنے گھوڑا کھڑا کر دیا، سہارا دے کر بٹھایا اور باغ پکڑ کر چلنے لگا۔ وہ اس سے گاؤں کا حوال پوچھتے رہے۔ وہ خاموش رہا، انہیں بھی خاموش ہونا پڑا۔ بیٹے نے باپ کی باغ سنبھال ہی لی۔ جمیلہ بہن کا ارمان پورا ہو گیا۔ چوپار میں بیٹھے مرد ان کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے باغ تھامے بیٹے کو دیکھا، اس کی آنکھوں کی تندی، اس کی پیشانی کے بل، اس کی وسیلی چال۔ وہ اس کی پشت کو گھورتے رہے۔ جی چاہا گھوڑے سے کود کر اسے سینے سے لگا لیں۔ یہ خواہش بھی ہوئی کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں اور اس سے دور ہو جائیں۔ وہ دنیا داری ہی نہیں، اپنا دل بھی سمیٹ چکے تھے۔ اب اس نئی محبت کو کہاں رکھیں گے؟ اس اولاد کا کیا کریں گے جس کا سینہ باپ کی شفقت کی محرومی سے چھلنی تھا؟ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ انہیں یقین تھا کہ وہ انہیں پہچان چکا تھا، اسی لیے تند لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کی درویشی پر پھیلی بے تنائی سے ان کے دل کے اندر تک سناٹا پھیل گیا۔ باپ بیٹے کی پہلی ملاقات تند لہجے اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھی۔ بہن چاہتی تھی کہ باپ بیٹا ساتھ رہیں۔ وہ ساتھ لے جانا چاہتے تھے، وہ ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ چند سالوں بعد بستر مرگ پر پپھی اس کا ہاتھ چومتی تھی اور منت کرتی تھی، میرے بھائی کو معاف کر دو میری، وہ تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے جب محبت کی بدلے میں جدائی پائی، ہماری ماں سے جدائی، تمہاری ماں سے جدائی، تم سے جدا ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ جانا۔ وہ باپ کے پاس لوٹ آیا اور معافی
ماں باپ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، باپ زندہ اور خبر نہ لیتا ہو صبر آتا ہے نہ قرار۔ بیوی سے محبت کی انتہا تھی اور بیٹے سے بے اتنائی کی۔ وہ جوان ہو چکا تھا، اسے دیکھ کر دل خوش ہوتا تھا۔ بہن نے ساری محبت نچاور کر دی تھی، وہ بدلحاظ اور بے نیاز لگتا تھا۔ ماں کو دیکھا نہیں تھا، باپ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے اس بات پر کیا فخر ہوگا کہ اس کا باپ شاہین مسجد کا امام ہے، سارا شہر ان کے آگے چلنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ تھوڑا ضدی ہے، شاید پھپھی کے لاڈ نے بگاڑ دیا ہے۔ اسے مسجد لے گئے تو اس نے مسجد کے وسیع احاطے میں کھڑے ہو کر کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ کے یہاں کا آسمان بہت بڑا ہے، گاؤں میں آسمان نہیں ہوتا۔ اس کے طنز پر بھی وہ ہنس دیے۔ ہوتا ہے گنوار آسمان، دیہاتی ستارے، گاؤں والوں کی طرح ان کی حیثیت بھی معمولی رہتی ہے۔ بیٹے کی بات ان کے دل پر زخم چھوڑ گئی، مسجد کی وسعت پر شرمندہ ہوئے۔ اتنی بڑی مسجد کا امام اور دل کا ایسا تنگ، ساری دنیا کو دین سکھاتے رہے، خود باپ کے فرائض بھول گئے۔ جو خونی رشتے نہ نبھا سکے وہ خدائی رشتہ کیا نبھائے گا؟ کہاں تھے تم؟ کتنی بار پوچھ چکے تھے۔ غلطی سے کسی نے قید کر لیا تھا۔ کس نے؟ اسے سزا ملنی چاہیے، نام لو اس کا۔ اتنے دن نام ہی لیتا رہا ہوں، سارا قلعہ گونجتا رہا، تہ خانہ، قید خانہ، نام ہی تو لیتا رہا۔ مسجد میں اجتماعی دعا کے بعد سے سارا شہر اسے جان چکا تھا۔ اس کا لاپتہ ہونا صدمہ تھا، اس کی واپسی خوشخبری۔ جنگل کی آگ کی طرح خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی کہ وہ لوٹ آیا ہے۔ امام صاحب سے قربت رکھنے والوں کی کمی نہیں تھی، کئی گھروں میں خصوصی دعائیں کروائی گئی تھیں۔ مسجد میں قرآنی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کو یہ نام ازبر ہو چکا تھا۔ جس شہر سے شمس نا واقف تھا وہ شہر اس سے واقف ہو گیا۔ وہ گھر گھر کی بات ہوا کہ واپس آ چکا ہے، لیکن بتاتا نہیں کہاں تھا۔ آخری دموں سے واپس آیا ہے، کسی ظالم نے جان نکال کر جان بخشی ہے۔ شکر اللہ کا۔ چچی نے خبر سنتے ہی کہا، کیوں چچی، آپ کا رشتہ دار ہے جو شکر ادا کر رہی ہیں؟ وہ چل بن گئی۔ انسانیت کا رشتہ ہے چراغ، حویلی میں انسانوں کی کمی ہے کہ آپ باہر والوں سے رشتے بنائیں گے؟ وہ بڑبڑانے لگی۔ اس باہر والے کے لیے حویلی کے اندر والے اس سے خائف تھے۔ رہ رہ کر چراغ پر غصہ آیا تھا، انہیں چراغ پر 2 کوڑی کا یقین نہیں آیا تھا۔ حویلی کی ہوا بدلی ہوئی تھی، کفایت کا مزاج برہم تھا، یعنی اب نوکر چاکر بھی مزاج دکھا رہے تھے۔ اماں اس کی طرف دیکھنے تک ہی روادار نہیں تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو اولاد کو 7 خون معاف ہوتے ہیں۔ وہ اماں کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ جس اولاد کو 7 خون معاف ہوتے ہیں اس اولاد کے ہاتھوں پہلا قتل ماں ہی کا ہوتا ہے۔ وہ لاجواب ہوئی۔ میرا یقین کریں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، اس سے کچھ خبر نہیں تھی کہ قلعے کے تہ خانوں میں کیا ہوا ہوگا۔ وہاں کوئی زندہ شیر تھا تو پھر قیدی کو اس کے سامنے کیوں نہیں پھینکا گیا؟ زندہ شیر کے پنجوں سے آزاد ہو چکا شیر دل کئی دن گزرے چھتے پھلانگتا، منڈیرے فتح کرتا حویلی کی چھت پر آیا۔ آج کل اس کا موروں سے لگاؤ چل رہا تھا، وہ اس کی ناز برداریاں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چھت پر کودا، مور تو مور وہ تک اپنی چال بھول گئی۔ مور بے ہنگام ناچنے لگے، سب کے پر پھیل گئے۔ مہریوں سمیت کوئی 10-12 لڑکیاں موجود تھیں۔ اسے کودتے دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ تو تم زندہ ہو؟ واہ کمال، کیوں آئے ہو؟ پہلے چونکی، پھر اس کی طرف بڑھی۔ معافی کے لیے۔ معاف کیا؟ معافی مانگو مجھ سے۔ اسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ پہلے سبق سے سبق نہیں سیکھا؟ اس نے کنکھیوں سے حور کی طرف دیکھا کہ وہ سنتی تو نہیں۔ سیکھ کر ہی آیا ہوں، وہاں مانگنے گیا تھا، یہاں لینے آیا ہوں۔ ورنہ؟ اس نے ورنہ کا نہیں سوچا تھا۔ ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بے سوچے کہا۔ کفایت چند قدم آگے بڑھنے کی ہمت کر چکی تھی، کان لگا کر سن رہی تھی۔ اتنا سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی، مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ کچھ ڈر تو گئی تھی۔ تمہیں بتا رہا ہوں، وہاں سے زندہ نکل آئے ہو، یہاں سے نہیں نکل پاؤ گے۔ قیدی کو کڑی نظروں سے جانچا۔ منظور ہے؟